नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू राहनवर्दे शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। ए आप जोए बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। सुबह अज़ल मुझसे जिब्राइल ने कहा, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई शिरक है हक ला शरीक है, बातिल दुई शिरक है हक ला शरीक है, शिरकत मयाने बातिल न कर कबूल। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर मेरे मोहतरम असातिज़े कराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमाम रब्बानी इंटरनेशनल ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ुबैर ज़फ़र नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक रूहानी पहलू आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत रखते थे और अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। और वो यही कहते थे कि कुरान मजीद से बस हमारा इतना ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए अपने फ़ारसी अशार में कि हमारे कोई लोग अगर मर जाएं तो हम उनके इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ लें, बल्कि हमें कुरान मजीद को ज़रिया हिदायत बनाते हुए इस बात को समझना पड़ेगा कि अल्लाह ने कहा वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने इंसान को करामत का ताज पहनाया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लामा इकबाल ये कहते थे कि अल्लाह ताला की बारगाह के सामने हम अब्द हैं, हम ग़ुलाम हैं। एक जो ताल्लुक़ है हमारा खालिक व मखलूक का, उसमें वो खालिक है और हम उसकी मखलूक हैं, हम उसके अब्द हैं। लेकिन एक इंसान का ताल्लुक़ कायनात के साथ है और कायनात के जो सरबस्ता राज हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को ये क़ुव्वत अता की है अपना खलीफा बनाकर कि वो उसके सरबस्ता राजों को आश्कार कर सकता है। और अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि इंसान को अपनी हैसियत को पहचानना पड़ेगा कि वो अल्लाह का नायब है। और इसीलिए वो कहते हैं ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। लेकिन हमने कुरान मजीद से उस ताल्लुक़ को वाबस्ता न रखा और जिसकी बात अल्लामा इकबाल ने यूँ की कि कोई कितना ही गोहरे नायाब हो मगर होता है संग रेजा जाहिल के हाथ में। कुरान एक किताब है असरार सरमदी, कुरान एक किताब है असरार सरमदी, लेकिन है आज मिल्लत गाफिल के हाथ में। और इस पे फारसी का एक शेर है, अल्लामा इकबाल ने लिखा कि मैं बड़ा खुश होता हूँ जब सूफ़ी और मुल्ला मुझे कुरान के बारे में बताते हैं, लेकिन जो वो कुरान की तावीलें करते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, तो उससे हैरान हो जाते हैं। कौन? अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक जब हम कुरान को डालने की करते हैं, कहते हैं खुदाओ जिब्राइलो मुस्तफ़ारा। अल्लाह हैरान हो जाता है मैंने तो ये भेजा नहीं था। आका अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं मुझ पर तो ये उतरा नहीं था। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं मैं तो ये लेके नहीं आया था। तो पहली बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। पहला हिस्सा मैंने कंप्लीट किया, बस 2 हिस्से रह गए हैं। दूसरी बात जो अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में और अपनी तालीमात में ज़्यादा की वो हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क व मोहब्बत की बात है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बलागल्लो लाबे कमाल ही व कशफत जाबे जमाल ही के बाद अगर कोई उर्दू शायरी के अंदर खूबसूरत तरीन शेर है तो वो अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कुल इन कुन तुम तहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसकी अगर कोई बेहतरीन शरह हो सकती है तो अल्लामा इकबाल ने शेर में कर दी कि अल्लाह कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करने लग जाता हूं जो आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल देता है। तो क्या कहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, अगर तुम बदलना चाहते हो कायनात को तो ये जहां चीज है क्या, इनकलाब लाना चाहते हो, लोह कलम तेरे हैं।
اگر حضور کی ذات کے ساتھ تمہاری وفا ہے، اللہ تمہیں قلم بھی دے دے گا، کاغذ بھی دے دے گا، تم اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھنا، اللہ اس پر مہر لگا دے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے. اور یہی وہ مقام ہے جدھر وہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور فارسی کے اشعار میں انہوں نے کہا، بہت سے اشعار پیش کی جا سکتے ہیں لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا اور اپنے آخری حصے کی طرف بڑھوں گا. انہوں نے کہا، شب پیشے خدا بغرسم زار مسلمانانی چرا خوارند و زارند. ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں رویا اور میں نے کہا کہ یا اللہ، جس امت کو تو نے کہا کنتم خیر امتن، یہ ایک بہترین امت ہے، گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے، اپنے دور میں مسلمانوں کو اتنا برے حال میں دیکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، مسلمان خلافت سے محروم ہوتے ہیں، افغانستان مکہ مدینہ کے چند علاقوں کے علاوہ کولونائز ہو جاتا ہے پوری امت مسلمہ. علامہ اقبال روتے ہیں کہ یا اللہ، کیا تیری بہترین امت کے حصے میں یہی آنا تھا کہ وہ اس قدر ذلیل و خوار ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہی قوم ہے کہ جس کے بارے میں اسلاف نے کہا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے طے کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. یا اللہ، یہ وہ عظیم قوم آج ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے الہامن جواب آیا، ندا آمد، اللہ کی طرف سے جواب آیا، نمی دانی کی یہ قوم. اے اقبال، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل دارند و محبوب ندارند، دل تو رکھتی ہے مگر اس دل میں اب آقا پاک کی وہ محبت نہیں رہی. اگر یہ اپنا دوبارہ سے اپنی کامیابی کا سفر چاہتے ہیں تو انہیں اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرنا پڑے گا. اور یہی شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، ابلیس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی کہ شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے، یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور پھر کیا کہتے ہیں، آخری شعر بڑا معنی خیز ہے جس میں اقبال اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال نے آخری شعر میں کیا کہا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال کے نفس میں ہے لالے کی آگ تیز. شیطان کہہ رہا ہے اپنے چیلوں سے، اقبال کے نفس میں ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. جس سوسائٹی میں اقبال پھیلے گا وہاں قرآن کی تعلیمات پھیلے گی، جس سوسائٹی میں اقبال پھیلے گا وہاں عشق رسول کی تعلیمات پھیلے گی. اس لیے دشمن کا یہ ایجنڈا ہے، شیطان کا یہ ایجنڈا ہے، وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے اگر تم شیطانی نظام کو چاہتے ہو تو اقبال کو پنپنے مت دینا. اور میں آخری بات اور آخری پہلو علامہ اقبال کا عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بھی مقررین ہیں تو میں یہ عرض کروں گا، اقبال کا روحانی پہلو. علامہ اقبال وہ تھے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری حاصل تھی. علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، ایک فلسفی نہیں تھے، بلکہ یہ شعر خود اقبال پر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میں علامہ اقبال کی صرف 3 پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. خود علامہ اقبال نے بال جبریل کے اندر ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نصیب ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ مبارک میں مجھے اپنی بارگاہ کا بلبل فرمایا. یہ خود علامہ اقبال نے کہا، اور تخیل میں بھی جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ ان کی تعلیمات اور ان کی حیات اور کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں، گرا جو مجھ پر یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر میں رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، میری حجاز کے بلبل، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، جہاں میں برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا.
محبوب کے پاس آتا ہے, کوئی تحفہ لے کر آتا ہے. اقبال نے جو تحفہ پیش کیا, کمال بات کر دی. اقبال یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تم نے بھائی. تم کہتے ہو میں حضور کا دیدار ہو جائے, حضور کا دیدار اور حضور پوچھیں میری امت کے لیے کیا کیا. میں جب جوانی میں تھا اس امت کے غم و فکر میں تھا, میں بالائے عرش کیا میں اس امت کے غم و فکر میں تھا. میں آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو رہا ہے, آخری دعائیں اس امت کے لیے ہیں. بیٹے کا وصال ہوتا ہے لیکن آپ دعا نہیں فرماتے, امت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. حضور ہم سے پوچھ لیں کہ بیٹا تم نے میری امت کے لیے کیا کیا, ہم کہیں گے حضور ہم تو یونیورسٹی جاتے تھے, وہ پھر مدرسے بھی جانا ہوتا تھا, وہاں سے بچے بھی لینے ہوتے تھے, یہ کاروبار. حضور ہمیں تو پتہ ہی تھا آپ کی امت پہ کڑا وقت ہے, ہم تو آپ کی امت کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکے. یہ جواب دیں گے ہم سب کہتے ہیں ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو. اقبال یہ بات اپنے اس کلام میں پیش کرتے ہیں. کہا حضور نے اندلی بے باغ حجاز, گلی گلی کلی کلی ہے تیری گرمی نواز سے گداز, جہاں میں برنگ بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. امت کا درد پیش کرتے ہیں. کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہو وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں تحفے کو ایک آپ گینا لایا ہوں, جو شے اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. چھلکتی ہے امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. میں آخری بات عرض کر کے بس اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال نے شیر میاں شرک پوری کو ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے ایک سید زادے کا ذکر کیا. یہ خود علامہ اقبال کا خط ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے خط لکھا کہ وہ مجھے سید زادہ کشمیر سے ملنے کے لیے آیا اور وہ کسی کے ریفرنس سے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی رو پڑا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں بڑا گنہگار بندہ ہوں لیکن سید زادہ ہوں, میرے بڑوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی, میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں. میں نے اصل میں ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور آقا پاک علیہ السلام مصلی امامت پر موجود ہیں اور حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور حضور پیچھے مڑ کر فرماتے ہیں اقبال نہیں آیا, اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تو میں نے ایک داڑھی منڈے شخص کو دیکھا کہ جس نے بالکل عین آقا پاک علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی. اور یہ علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھا ہے, اقبال اکیڈمی سے وہ خط شائع ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کی تحریروں سے جانتا تھا, میں نے کسی سے پوچھ کے یہاں پہنچا ہوں, جس طرح میں نے خواب میں آپ کی زیارت کی تھی بالکل اسی طرح آپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ اقبال کا مقام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. اور آخری بات اس پر پیش کروں گا, اقبال نے کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے اقبال درون خانہ. یہ نذیر صوفی نے لکھی اور اقبال کے ریلیٹیو سے متعلق واقعات کو جمع کیا. تو اس میں علامہ اقبال کی بیوی ان کے بارے میں کیا کہتی تھی, ان کے بھائی, ان کے بھانجے بھتیجے سارے کیا کہتے تھے. تو اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ پوچھا گیا کہ علامہ صاحب 1000 مقامات پہ علامہ اقبال کی سالگرہ منائی گئی تھی. علامہ اقبال اتنے مشہور ہو گئے تھے, 1000 مقامات پہ زندگی میں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا. اور آج اقبال ممدوح عالم ہے, اس پہ 2 گھنٹے بات ہو سکتی ہے. رشیا میں اقبال کو کہاں پڑھایا جا رہا ہے, کینیڈا میں کہاں پڑھایا جا رہا ہے, امریکہ میں کہاں پڑھایا جا رہا ہے, یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. اور اقبال کو اتنا معاملہ نہیں ہے اقبال کے بارے میں کیا ممدوح عالم ہے اقبال, لیکن میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ پوچھا گیا کہ علامہ اقبال صاحب آپ کو 1000 مقامات پہ آپ کی سالگرہ منائی گئی, یہ اتنی مقام, اتنا مرتبہ, اتنی شان, اتنی عظمت, یہ کس طرح ممکن ہوا؟ علامہ اقبال نے کہا میں نے ادب و محبت کے ساتھ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا ہے. تم بھی پڑھ لو, تمہیں بھی اللہ اتنی عزت دے دے گا. لیکن وہ ایسے نہیں پڑھا انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. عشق جب الہام کی طرح نہ اترے تب تک بات نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے حضور کا وضو کر کے وہ آقا علیہ السلام کے روزے کی طرف متوجہ ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے اور ادب سے وفا اور حیا کے ساتھ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا. یہ اقبال نے نذیر صوفی کے حوالے سے لکھا. میں انہی علامہ اقبال کے اشعار سے اجازت چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا مسلمان ہے توحید میں گرم جوش, مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش. تمدن تصوف شریعت تمام, بتانے عجم کے پجاری تمام. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد, محبت میں یکتا حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا, یہ سالک مقامات میں کھو گیا. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. شراب کون پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا.
مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، وما علینا الا البلاغ۔